बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, हुकूमत ने कल 6 रुपए जो है पेट्रोल पे बढ़ा दिए और अब पेट्रोल जो है 399 रुपए का हो गया। 257 से ये मामला शुरू हुआ था, फिर जंग के बाद वक्तन फ़वक्तन इसकी कीमत बढ़ती रही। और अगर हम अपने हमसाया ममालिक में देखें तो भारत के अंदर 94 और बांग्लादेश के अंदर 130 रुपए जो है वो 130% जो है पेट्रोल की कीमत है। लेकिन ये कीमत अगर आप बात करें जंग शुरू होने से पहले भी यही कीमत थी, इसमें कोई खातिर खा इजाफा नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान की कीमतों की अगर बात की जाए तो 56% इजाफा हुआ है। किस तरह से बांग्लादेश और भारत ने अपनी आवाम को रिलीफ फराम किया है, क्या हम IMF के प्रोग्राम में इस वजह से हमें कीमतें बढ़ानी पड़ी हैं, आज इस बात का जायजा लेंगे। दूसरी जानिब गरीब के लिए जीना मुश्किल हो गया, आइंदा आने वाले हालात उसके लिए कैसे बनने जा रहे हैं, रोजी रोटी का मामला जो है। और इसके साथ अगर बात की जाए ट्रांसपोर्ट्स के किराए, हर चीज़ आए दिन के साथ मुश्किल होती जा रही है। तो ऐसे में हुकूमत का क्या प्लान है, हुकूमत कैसे रिलीफ देगी? वज़ीर आज़म की जानिब से ऐलान किया गया कि 1 माह तक मजीद सब्सिडी दी जा रही है। 129 अरब रुपए जो सब्सिडी के लिए रखे गए थे, टारगेटेड सब्सिडी है ये। बाइक वालों को, ट्रांसपोर्ट वालों को, बसेस को जो फ्री किया गया है उसमें 1 माह का जो है मजीद तौसी कर दी गई है। इस पर भी डिस्कस करेंगे। ज्वाइन किए इख्तियार वली साहब ने, कोऑर्डिनेटर बराए वज़ीर आज़म हमारे साथ मौजूद हैं। नईम हैदर पंजोता साहब सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आप दोनों मौजूद मेहमान ग्रामी का शुक्रिया। स्टार्टिंग फ्रॉम यू इख्तियार साहब, सर क्या करेंगे? 6 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया है, लोग मुश्किल में हैं। लोग कह रहे हैं किस तरफ जाएं, ना रोटी पूरी हो रही है, ना ही कपड़ा है, ना ही मकान है। मुल्क आगे मजीद मुश्किलात में घिर सकता है अगर ये जंग जारी रही। व्हाट्स योर प्लान सर, कैसे लोगों को रिलीफ देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कंबर ज़ैदी साहब। बस यही है कि आप ये देखें कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है वो जहाँ से आ रही है उन मुल्कों में जंग लगी हुई है। और दूसरा, पेट्रोलियम प्राइसेस जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, वो तो उसकी तो यूरोप क्या बल्कि दुनिया के आखिरी हिस्से स्कैंडिनेवियन कंट्रीज तक उसका असर पहुंच चुका है। लेकिन हमारे बाजू में क्यों नहीं पहुंचा सर? कि अगर इंडिया की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, लेट मी टेल यू द प्राइसेस। 94 जो है वो इंडिया में है, 130 जो है वो बांग्लादेश में है, एंड इट रिमेन्स द सेम। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट पाकिस्तान, 257 से लेके 399 तक प्राइस गई है, 56% इंक्रीज आया है। तो हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन? व्हाई नॉट इन बांग्लादेश एंड इंडिया? इट्स डिफरेंशिएटेड। आप देखिए कि फिर इसकी तपिश जो है तो वो यूरोप में क्यों ज्यादा महसूस की जा रही है। अगर हम उसको नजरअंदाज करें तो फिर हम इस तरफ आ सकते हैं। आप तो बिल्कुल बॉर्डर पर हैं ईरान के साथ, और आबनाए हुर्मुज़ ने कितनी मतलब कि दुनिया की इकोनॉमी को हिला के रख दिया है। और वो लोग जो फिर IMF के प्रोग्राम में हैं वो ज्यादा इफेक्ट हुए हैं डेफिनेटली। तो मेरे ख्याल में जो IMF के प्रोग्राम में नहीं है शायद उनको इतना फर्क नहीं पड़ा होगा, लेकिन जो IMF के प्रोग्राम में है उनको फर्क पड़ता है और बहुत पड़ता है। और साथ ही साथ इंडिया में हम ये क्यों भूल रहे हैं कि इंडिया में तो पेट्रोल पंप्स पे लोग एक दूसरे के सर भी फाड़ रहे हैं। उनके तो पेट्रोल पंप ड्राई भी हो चुके थे, बंद भी हो चुके थे, उधर तो हड़तालें भी शुरू हो चुकी थी। कि पाकिस्तान में अभी तक इस तरह की कोई सूरत हाल आई है? नहीं आई है। पाकिस्तान में तो ऐसी सिचुएशन ना आई है, ना इंशाल्लाह हम आने देंगे। हमने तो चीजों को मैक्सिमम हद तक कंट्रोल करके रखा है। हालांकि मेरे साथी हमारे साथ बैठे हुए, नईम हैदर पंजोता साहब रात को ये मेरे साथ एक शो में बैठे हुए थे, ये पता नहीं कह रहे थे कि ये आज आप पेट्रोल में 100 या 150 रुपए का इजाफा करने जा रहे हैं आज। अच्छा हुआ आपने खुद ही बता दिया इनको कि कितना इजाफा हुआ है, तो मेरे ख्याल में इनको भी पता लग गया होगा कि जो ये वो तो 50 से 55 के इजाफे की तो बात आपके मिनिस्टर ने खुद की थी ना। अली परवेज मलिक साहब कह रहे थे ये 50 से 55 ये उससे ज्यादा बता रहे थे ना। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि फिर भी हमने कोशिश जितनी की तो वो चीजें इतनी नहीं बढ़ी, और फिर भी सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है 129 अरब रुपए माहाना। उसमें 1 महीने की एक्सटेंशन जो है प्राइम मिनिस्टर ने दे दी है। एक बस को, जो सवारियों की बस है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसको लाख रुपए, गुड्स ट्रांसपोर्ट वालों को लाख रुपए, और फिर ये मेट्रोज जो है पंजाब की, इस्लामाबाद की, वो फ्री में चल रही। पंजोता साहब, एक तो ये है कि इन्होंने सब्सिडी 129 अरब की, उसमें 1 माह की एक्सटेंशन कर दिया है। दूसरी
انہوں نے 6 روپے بڑھائے ہیں, جو آپ 150 روپے کہہ رہے تھے, 100 روپے کہہ رہے تھے, وہ نہیں بڑھائے. تیسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنلی پریشر اتنا زیادہ ہے تو ہم کیا کریں, ہم نے پاس آن تو کرنا ہے ورنہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں ہم چلے جائیں گے. بہت شکریہ, بڑی نوازش قمر صاحب. دیکھیں, عمران خان کے دور کے اندر پیٹرول کی قیمت 150 پر پہنچی تھی. اس وقت یہ شور مچاتے تھے کہ 1 روپے پیٹرول مہنگا ہوتا ہے یا کسی چیز کی قیمت ہوتی ہے تو ہمیں بڑے درد فیل ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وزیر اعظم چور ہوتا ہے. لیکن دوسری طرف دیکھیں کہ جب ریٹ انٹرنیشنل مارکیٹ میں آج کے ریٹ سے اس وقت زیادہ تھا اور 150 پہ تھی قیمت, شور مچاتے تھے. آج اس سے کم قیمت پہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر ریٹ ہے, لیکن یہاں پر قیمت کتنی کی گئی ہے؟ 400. پیٹرول کی بھی 400 تک پہنچ گئی اور ڈیزل کی بھی 400 تک پہنچ گئی. تو یہ جو اوپر سارے ٹیکسز اور جتنی لیویز اور سارے جو لے رہے ہیں, یہ کیوں نہیں چھوڑتے؟ عمران خان نے کورونا کے دور کے اندر 0% جو ہے پیٹرولیم لیوی لی. انہوں نے کہا کہ تمام ٹیکسز ختم کرتا ہوں, میں عوام پہ بوجھ نہیں ڈالوں گا, جو باقی جگہوں سے ٹیکسز آتے ہیں وہاں سے ہم سارے مینیج کریں گے اور گورنمنٹ یہ بوجھ برداشت کرے گی, عوام تک بوجھ جو ہے یہ نہ جائے. آج آپ کیوں نہیں ٹیکسز ختم؟ آج آئی ایم ایف کی, آپ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی مجبوری ہے, فلانے کی مجبوری ہے, ہم نے معاہدے کیے ہوئے ہیں, ہم نے جو ہے ان کو پیسے واپس دینے ہیں. تو آپ ریکوری کریں اس مافیا سے جو مافیا ٹیکسز سے بری ہے, جنہوں نے آج بھی اپنے ایسٹس سارے ڈکلیئر نہیں کیے ہوئے. اور اس کے علاوہ جتنے اور ادارے یا جو کمپنیوں کے مالکان ہیں یا جرنیل ہیں یا ججز ہیں جو ٹیکسز سے استثنا لے کر بیٹھے ہیں, جن کے اوپر ہاتھ ڈالنا ناممکن ہے اس مافیا کے اوپر, وہ ہاتھ ڈال کے آپ ریکوری کریں اور جو آپ کے ٹارگٹس ہیں ان کو آپ پورا کریں. سیکنڈ بات آپ نے کی کہ انہوں نے کہا جی کہ جو ہم سبسڈی دے رہے ہیں 129 ارب روپے. میں رات کو اطہر کاظمی صاحب کے شو میں بیٹھا ہوا تھا اور جب شو درمیان میں بریک آئی تو انہوں نے مائک کے اندر پوچھا اپنے سٹاف کے کہ آپ کو ملتے ہیں جی پیسے؟ اس نے کہا جی نہیں. اس نے کہا دوسروں سے پوچھو. انہوں نے کہا جی اسٹوڈیو میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں نہیں ملتے. ایک نے کہا جی کہ وہ جو ایپ ہے ہم نے ڈاؤن لوڈ کی ہے وہ لاگ ان ہی نہیں ہوتی, ہم تک ریلیف پہنچ ہی نہیں رہا, اور یہ آ کر کہہ رہے ہیں جی ہم 129 ارب روپے عام عوام کو دے رہے ہیں. کہاں آپ دے رہے ہیں؟ آپ ٹیکسز کیوں نہیں ختم کر رہے؟ وہ بھی آپ جیب لوگوں کو جو ہے نا ایک غلط فیڈنگ کر رہے ہیں جی کہ ہم اس مد کے اندر ہم سبسڈی دے رہے ہیں, کوئی کسی بندے کو ریلیف نہیں ہے. اب آپ اس جو پیٹرول یا ڈیزل کی قیمتیں مل ہی نہیں رہی ہے, نہیں مل رہی نا, تو جب آپ کی ایپ ہی نہیں کام کرے گی یا 10 بندے گواہی ایک اسٹوڈیو کے اندر دے رہے ہیں. میرے ساتھ جو بندہ تھا میں نے اس سے پوچھا, اس نے کہا جی نہیں مل رہی. سر کیوں ایپ نہیں کام کر رہی؟ سر یہ مطلب آپ لوگوں نے ایک طریقہ نہیں دے رہی, آپ کا کیمرہ مین بھی کہہ رہا ہے, اشارہ کر رہا ہے, یہ کیمرہ مین بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایپ کام کر رہی. سر اختیار صاحب, ہاں یہ پتہ نہیں آپ لوگ کن سے پوچھا ہے, ہم نے تو جس سے پوچھا وہ کہتے ہیں ہمیں تو مل رہے ہیں. جس کی بس ہے اس کو لاکھ روپے مل رہا ہے, اس کی جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ ٹرکوں والوں کو مل رہے ہیں, جو اسلام آباد کی میٹرو فری میں چل رہی ہے اس کو کوئی ڈینائی نہیں کرتا, وہ کہتے ہیں مجھ سے کسی نے ٹکٹ نہیں لیا. جو پنجاب میں پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ لوگوں کو فری میں چلا رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم سے کسی نے ٹکٹ نہیں لیا. تو بھیجے, جو کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں ملے اس کو ذرا وہاں پہ بھیج دیں, ان کو پتہ لگ جائے گا کہ ہے یا نہیں ہے. وہ بائکس کی اگر بات کریں تو وہ کہہ رہے ہیں 2000 اسلام آباد پاکستان میں نہیں آتا, 2000 روپے جو بائکس پہ ملتے ہیں وہ سبسڈی کی ایپ جو ہے وہ لاگ ان نہیں ہوتی. پنجوتا صاحب یہ اگر آپ وہ بات کرتے ہیں نا الیکشن کی آپ نے بات کی اور عمران خان کے دور کے بات کی, تو عمران خان کے دور سے پہلے تو 50 لاکھ گھروں کا بھی اعلان ہوا تھا. جی بالکل, پوری عمران خان صاحب نے کوشش کی گھر بنانے کے لیے, انہوں نے اسکیمیں بھی دی, روزگار بھی لے کر آئے, صنعتکار بھی پاکستان میں آئے, تاجر بھی آئے, سرمایہ کاری زیرو ہو گئی ہے 2 سالوں میں. آپ کہہ رہے ہیں کہ 100 ارب جو پاکستان سے عوام ڈالر باہر لے کر گئی ہے وہ واپس لے کر آئیں. جی تو یہ سرمایہ کیوں باہر لے کر جا رہے ہیں؟ آپ کو نہیں پتا؟ ویسے انہوں نے بھی تو اناؤنس کر دیا نا اپنا گھر اپنی چھت کی, جی اپنا گھر اپنی چھت کی اسکیم انہوں نے بھی اناؤنس کیا, اور اس کے تحت تقریباً جو فرسٹ فیز میں 50,000 کمپلیٹ کریں گے, 1 کروڑ گھر دینے ہیں, 5 لاکھ 1 کروڑ تک قرضہ دینا ہے, 5 لاکھ گھر بنانے ہیں. تو سر یہ قرضے کے اپروولز اور اس پر وزیر اعظم نے کہا میں خود نظر رکھوں گا. آپ یہ ٹارگٹ پورا کر پائیں گے؟ چلیں عمران خان صاحب نہیں کر سکے, یہ تو پروگرام ہی ہمارا تھا, مجھے نہیں پتا اس وقت نعیم صاحب تو شاید. اب آپ کو نعیم صاحب یہ بتاتے ہوئے نا مجھے تو بڑی خوشی ہو رہی ہوگی, لیکن آپ کو جانتے ہوئے شاید یہ دکھ ہو کہ یہ 1997 میں جب ہماری حکومت بنی تھی اس وقت یہ ہم نے پروگرام شروع کیا تھا, اس کا نام تھا میرا گھر. تو کتنے دیے ہیں؟ اور تو سن لینا, ایک تو چھری تلے سال ہے, ذرا اللہ کے بندے ذرا گل تے سن لیا کہ مینوں پتہ ہے میری گل تینوں چنگی نہیں لگدی,
وہ آپ کے لیے ہے ہی نہیں, وہ آپ کو ڈائجسٹ ہوتی نہیں ہے. نہیں پوری قوم نفرت کرتی ہے آپ لوگوں سے, ڈیلی مینڈیٹ کے ذریعے آئے بیٹھے ہیں. کون آپ کو آپ پسند سے کرتا ہے؟ جتنی کون پسند کرتا ہے؟ آپ لوگ دیکھنے نہیں چاہتے, پھر بھی شباز شریف سارا دن چلتے رہتے ہیں ٹی وی کے اوپر, دیکھنے نہیں چاہتے, بلاول آ کے بیٹھے رہتے ہیں. جس کو دیکھنا چاہتے ہیں اس پہ پابندی لگائی ہوئی ہے. میں اس طرح کی گفتگو کرتا نہیں ہوں, لیکن نفرت کی بات اگر کرتے ہیں نا تو ہمیں آپ سے نہیں لیکن آپ کے لیڈر کی جھوٹی باتوں سے, اس کے 4.25 سال کے غلیظ نہیں, کیا جھوٹی بات کی ہے؟ اس نے ہیلتھ کارڈ سٹارٹ کیا, آپ نے آتے بند کر دیا. اس نے آپ کو پتا ہے وہ پناہ گاہیں بنائی, آپ نے وہی آتے بند کر دی. اس نے احساس, آپ کو کہتے ہیں آپ گھر سے پیسے دیتے تھے. اختیار صاحب ویسے ہیلتھ کارڈ اختیار صاحب قمر زیدی صاحب آپ ان کے ساتھ پروگرام کر لیں, کراس شو نہیں کرنا چاہتا. نہیں, آپ مجھے مخاطب جب کرتے ہیں تو پھر میں بات کرتا ہوں. جب میرا نام لے کے مخاطب کرتے ہیں تو میں بات کرتا ہوں. اختیار صاحب ابھی بڑا ٹائم ہے پروگرام کا. آپ نے میرا نام لیا, ابھی اختیار صاحب ایسے نہیں ہوگا. اختیار صاحب ایسے نہیں ہوگا. سنیں تو صحیح. میں ایسا کرتا نہیں. میں آپ کو انہیں بولنے ہی نہیں دوں گا, میں خود سوال کروں گا آپ سے. میں خود سوال کروں گا. یہ انہوں نے کہا ہمیں نفرت ہے نا, مجھے آپ سے نفرت نہیں ہے, لیکن نہیں, میں پاکستان کے عوام کی بات کر رہا ہوں. پنجوتا صاحب, اختیار صاحب جنہی مینڈیٹ کے ذریعے بیٹھے ہیں, کیا ان کو لوگ پسند کرتے ہیں؟ ایک منٹ, پاکستان کی اختیار صاحب عوام کو 50 غربت کی لکیر کے نیچے پہنچا ایک منٹ. اختیار صاحب سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے نا, سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے, ایسا ہے, آپ ایسا ہے, میں آپ کے شو میں بیٹھا ہوں, آپ ان کے ساتھ پروگرام کر لیں, میں خاموش ہو کے بیٹھا ہوں. میں آپ سے ایک منٹ نعیم صاحب ان کو پورا آنسر کرنے دیں, پھر آپ کاؤنٹر کیجئے گا. اچھا اختیار صاحب, اگر 50,000 گھر جو ہے آپ لوگوں نے دینے ہیں, ایک تو اس کے لیے پہلے کا آپ کا ریکارڈ 1997 کی آپ بات کرتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں اس کے حوالے سے آپ نے کیا ڈیلیور کیا وہ ایک بتا دیں. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم اس اسکیم پہ جاتے ہیں, ہیلتھ کارڈ پہ جاتے ہیں یا پھر اپنا گھر اسکیم پہ جاتے ہیں. ہیلتھ کارڈ کی جب بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ لوگوں کا فلیگ شپ منصوبہ ہے. تحریک انصاف کلیم کرتی ہے کہ یہ ان کا فلیگ شپ منصوبہ ہے. تحریک انصاف جو کا یہ منصوبہ تھا پنجاب میں پہلے بند کر دیا گیا, ابھی بھی لوگ جو ہیں وہ ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے کے پی جانا پسند کرتے ہیں. اس حوالے سے آپ مجھے ڈیٹیل سے اپنا آنسر دیں, پھر میں نعیم پنجوتا کی جانب بڑھوں گا. دیکھیے, ایک تو میں اگر آپ وہ ان کی بات جو ہے نا, جنہوں نے کہا کہ پاکستانی عوام آپ سے نفرت کرتی ہے, اگر آپ نے وہ چلانی ہے تو اس کے ساتھ میرا جواب سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ نفرت کرتے ہیں ہم بھی اور پاکستانی عوام بھی, جو عمران خان 4.25 سال اس ملک کے ساتھ کر کے گیا ہے. اب میں آپ کو بتا دوں کہ جو میرا گھر اسکیم ہے یہ 97 میں نواز شریف نے شروع کیا تھا, تو یہ تو عمران خان نے اس کی کاپی کی تھی. یہ جو صحت کارڈ ہے یہ 2013 میں نواز شریف لا کے انٹروڈیوس کرایا تھا, یہ عمران خان نے اس کی نقل اتاری تھی. اور صحت کارڈ پہ کتنی کرپشن خیبر پختونخوا میں ہوتی ہے. کبھی نعیم حیدر پنجوتا صاحب ادھر آ جائیں, آپ کہتے ہیں کہ ہیلتھ کا نظام, میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ خیبر پختونخوا میں جس کی جیب میں پیسے ہوتے ہیں اور یا اٹک پار جانے کے لیے اس کے پاس خرچہ ہوتا ہے, وہ اپنا علاج اٹک سے, پنجاب سے, پنڈی سے, اسلام آباد سے کر لیتے ہیں, وہ ادھر نہیں جاتے ہیں. 3rd کلاس کی دوائیاں, 3rd کلاس کی ٹریٹمنٹ, اور ان سے پیسے سارے نکال لیتے ہیں. بیکاز جو بندہ جو ہسپتال صحت کارڈ کے پینل پر ہے خیبر پختونخوا میں, وہ ایک بڑی رقم رشوت کے طور پر دے کر اس پینل پر آتا ہے, اور پھر جب وہاں سے آپ 200 روپے کا علاج کرا لیں تو آپ کے کارڈ سے نکالے جاتے ہیں 20,000 روپے. اور اس طریقے سے وہ پیسے پھر ان میں یہ کیسے پاسبل ہوتا ہے کہ 200 کے علاج پر 20,000 روپے نکالے جاتے ہیں؟ میں آپ کے پاس, اگر آپ کے پاس ڈیٹا نہیں ہے, میں آپ کو ڈیٹا بھیج دیتا ہوں. ایسا ہسپتال بھی ہے جہاں پر ایک بچے کی ایک مہینے میں 15 بار اس کا اپینڈکس آپریشن ہوا ہے. ہو سکتا ہے, از اٹ پاسبل؟ ہو سکتا ہے. یہ میڈیکلی ہیومنلی یہ پاسبل ہی نہیں ہے, لیکن یہ کرتے ہیں. یہ چمتکار پاکستان تحریک انصاف والوں کے پاس ہے, یہ خیبر پختونخوا کی حکومت ہے, وہ کر سکتے ہیں, انہوں نے کر کے دکھایا ہے. اب آ جائیں حالات پر, دیکھیں. You have the evidence means you have the evidence. Yeah, I have the evidence. I have. میرے پاس ہے. آپ کو جب میں آپ کو بھیج دیتا ہوں, آپ اس کو چیک کر لیں. ہم نے تو اس پہ, میں تو پریس کانفرنس میں لے کے اس کو آگے. یہ اختیار صاحب, چونکہ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کلیم ہے, آپ کے پاس ایویڈنس بھی اس کا موجود ہے. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. پھر نعیم حیدر پنجوتا صاحب سے اس کے پر جواب لیں گے. ویلکم بیک ناظرین. نعیم حیدر پنجوتا صاحب آپ کی طرف بڑھوں گا. جی نعیم صاحب, جو کرپشن ہو رہی ہے
صحت کارڈ کے حوالے سے خیبر پختونخوا میں نے لکھ لیا ہے. دیکھیں اپینڈکس کے کیا 20 آپریشن پاسبل ہیں؟ یہ تو وہ بات بالکل ٹھیک ہے. بات سمپل ہے. کرپشن کی جو بات کر رہے ہیں ظاہری بات ہے خود اپنا دامن جو ہے نا وہ ٹھیک نہ ہو تو دوسرے بندوں کے اوپر آپ الزام لگاتے ہیں. 5300 ارب روپے کی کرپشن کا ہم حساب مانگتے ہیں کہ IMF نے آپ کے اوپر چارج شیٹ کی, آپ دیں. یہ بھاگ جاتے ہیں, یہ کہتے ہیں جی نہیں وہ انہوں نے نہیں بتایا کدھر گئی ادھر گئی کدھر ہے. ہم کہتے ہیں جی کہ آپ نے جو گندم سکینڈل کے اندر 300 ارب روپے کا ڈاکہ مارا, جو آپ دبئی لیز کے اندر نام آئے, اس کی انکوائریاں کدھر ہیں, اس کا کمیشن کدھر ہے, جو 26 نومبر جو باقی پاکستان میں ظلم و فسادیت ہے اس کے اوپر لوگوں کو انصاف کیا مل گیا ہے. یعنی آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جو 1000 ارب روپے صرف مریم نواز کے اوپر پچھلے دنوں آیا سکینڈل جو آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کے مطابق اس نے کرپشن کی ہے, تو عجیب ہی منطق ہے. دیکھیں آپ پہ ایک الزام لگا, اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ دوسرا الزام لگا کے اس سے بری ذمہ ہو جائیں گے. جو خود کرپٹ ہوتا ہے وہ دوسروں کے اوپر فوری لگا دیتا ہے. کرپشن کی آپ نے بات کی ہے نا, آپ ایویڈنس لے کر آ جائیں, وہ کہہ رہے ہیں ایویڈنس ہے اس پروگرام میں دے دیں, پروگرام سے آگے جانے بھی نہیں دیتے. کرپشن اگر ہے تو آپ اسی پروگرام کے اندر ایویڈنس دے دیں, میں آپ کو اس کا جو ہے جواب دینے کے لیے تیار ہوں. جی کسی جگہ کے اوپر کرپشن ہوئی ہے بالکل دینے کے لیے تیار ہوں. انہوں نے, میں نے اسی وجہ سے ایویڈنس پوچھا, انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بندہ جاتا نہیں. میں حلف دیتا ہوں کہ میرے علاقے سے بندہ KP میں جا کر علاج کروانے کے لیے گیا اور میں نے فون کیا ہے کہ یہ بندہ KP سے آیا ہے, اس کا حالانکہ ہیلتھ کارڈ بھی نہیں تھا, پھر بھی انہوں نے اس کو اکاموڈیٹ کیا کہ پنجاب سے بندہ ٹریول کر کے آئے, اس نے اس کا علاج کرایا, اس نے میرا شکریہ ادا کیا. یہ خیبر پختونخوا آپ کارڈ بنا تھا جو عوام کے ریلیف کے لیے تھا, آپ نے وہ کارڈ بند کر دیا. جیسے آپ اپنی جیب سے پیسے دے رہے تھے یا اپنی جیب سے پیسے دینے تھے, عوام کا پیسہ تھا جو عوام کے اندر جاتا. اس وقت 1 کروڑ روپے تک علاج خیبر پختونخوا حکومت کارڈ کے اوپر کروا رہی ہے لوگوں کا. بتائیں کوئی ایسا منصوبہ تھا؟ خیبر پختونخوا میں قانون اور آئین کی بالادستی ہے, وہاں جلد سے جلوس کر سکتے ہیں, وہاں گھروں میں چھاپ. آپ خیبر پختونخوا کے اندر بیٹھ کے PTI کے اوپر, اس کے وزیر اعلیٰ کے اوپر کیا کیا الزامات لگائیں. آپ کے اوپر پیکا کا مقدمہ درج ہوا, آپ کو کسی نے گرفتار کیا, آپ کو کسی نے ہتھکڑی لگائی. جائیں مریم نواز صاحبہ کو کہیں جا کر جلسہ کریں, اگر عوام ہے آپ کے پاس مقبولیت ہے ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں, لیکن آپ پنجاب میں دیں گے. یہ ہے خیبر عمران خان کا, یہ تمام جماعتوں کو برابری کی بنیاد حقوق حاصل ہے. میں اختیار ولی صاحب سے پہلے ایویڈنس کی بات میں کرتا اپنی ہوں. بات کروں نانسنس, آپ کیوں ایسی بات کریں؟ نانسنس کیا ہے؟ چلیں نانسنس کیوں کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں اختیار صاحب, میں کہوں آپ کو نانسنس تو آپ کو پھر مرچیں لگیں گی. دیکھیں اختیار صاحب, آپ جو ہے نا, ایک تو پہلے ہم ایویڈنس کی بات کر لیتے ہیں, پھر دیگر باتیں کریں گے. آپ نے کہا میرے پاس ایویڈنس موجود ہے, انہوں نے کہا آپ کے پاس ایویڈنس موجود ہے, ہم جواب دیں. یار میں نے آپ کو بتا دیا ہے, شاید یہ سنتے نہیں ہیں یا ان کو آواز سنائی نہیں دی. میں نے کہا میں نے اس پہ پریس کانفرنس کی ہے, میں ایویڈنس ساری میڈیا کے سامنے رکھ چکا ہوں. آپ کو میں وہ لنک اپنی پریس کانفرنس کا بھی بھیج دیتا ہوں اور آپ کو ڈاکومنٹری ایویڈنس بھی دیتا ہوں. اور اگر آپ کی تسلی نہیں ہوتی ہے تو اس کا نام ڈسٹرکٹ لوئر دیر ہے. آپ تو ویسے بھی ہر بات گروک سے پوچھتے ہیں, تو گروک سے پوچھ لیں, وہ آپ کو بتا دے گا. میں ویسے بات نہیں کرتا, میں لگی لپٹی کرنے والا بندہ ہوں نہیں. میں آپ کو بتاؤں, مجھے 35 سال ہو گئے اس طرح بیٹھے ہوئے اور یہ سیاست کرتے ہوئے. میں نے کوئی دوسرا کام کیا نہیں ہے بھائی. میں کوئی سیزن والا بندہ نہیں ہوں کہ موسمی طور پر یا حادثاتی طور پر سیاست میں آ گیا ہوں اور کل نہیں ہوں گا. میں نے اپنی زندگی جو ہے اس ملک کے لیے اور جمہوریت کے لیے وقف کر رکھی ہے. آپ کو میری بات اچھی نہیں لگے گی, 1000 بار نہ لگے, مجھے آپ کی بھی ہر بات بری لگتی ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سامنے بیٹھ کر ہم بات بھی نہ کر سکے, ہم ڈائلاگ بھی نہ کر سکے. یہ جو آپ کا طرز ہے اتنا چیخ کے بولنا, یہ میں بھی کر سکتا ہوں, لیکن یہ طریقہ نہیں ہے. اپنا مدعا پیش کریں. آپ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کو کرپشن کہتے ہیں. آڈیٹر جنرل کی رپورٹ جو ہوتی ہے وہ فائنڈنگز ہوتی ہیں. آپ نے ایک دن ٹاک شو میں بیٹھ کر کہہ دیا تھا کہ نواز شریف نے آرڈیننس جاری کیا تھا, جبکہ آرڈیننس جو ہے یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہی جاری کر سکتے ہیں. یہ پرائم منسٹر کے پاس اس کا یہ ڈومین ہے ہی نہیں. آپ سہیل آفریدی کی اپنی ویڈیو تھی, میں نے کہا یہ ان کی ویڈیو ہے, آپ نے کہا کہ ویڈیو ان کی ہے لیکن اپلوڈ آپ نے کی ہے. میں نے کہا اکاؤنٹ ان کا ہے, آپ نے کہا اکاؤنٹ بھی ان کا ہے, ویڈیو بھی ان کی ہے, لیکن اس میں فورجری آپ نے کی ہے. بھائی اس طرح نہیں ہوتا. فیکٹس پر بات کیا کرے. یہ ٹی وی جو ہوتا ہے یہ اسی ایک فورم ہوتا ہے, آپ اس میں دلیل کے ساتھ بات کریں. ادھر اگر آپ گندا کرنے کے لیے آتے ہیں تو دوسرا بھی آپ کے ساتھ پھر گزارا نہیں کرے گا. آپ ہمارے کام پر تنقید کریں, ہماری حکومت پر, ہم اس سے اپنی اصلاح کریں گے. ہم آپ کی حکومت پر تنقید اس لیے نہیں کرتے کہ آپ صرف گندا کریں یا پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کریں. آپ پوچھیں اپنے
چیف منسٹر سے, اپنے ہیلتھ منسٹر سے, کہ کیا یہ ہو رہا ہے واقعی میں اس طرح کہ جو ہسپتال خیبر پختونخوا میں ہیلتھ کارڈ کے پینل پر ہیں وہ کروڑوں روپے دے کر اس پینل میں پہلے داخل ہوتے ہیں, پھر وہاں پر ایک مریض, ایک بچہ جس کا ایک اپینڈکس کا آپریشن ہوتا ہے جس پہ ٹوٹل خرچہ 5-6-10 ہزار روپے نہیں آتا, اور اس کے اکاؤنٹ سے دل کی سرجری کے پیسے نکل جاتے ہیں. This is what نعیم حیدر پنجوتا صاحب, this is what happening in خیبر پختونخوا. یہ ہو رہا ہے میرے بھائی. میں باوضو ہو کر ادھر بیٹھا ہوں, مجھے یہ پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے. ٹھیک, اللہ کو حاضر اور ناظر جان کر کہتا ہوں, اپنی 35 سال پولیٹیکل سٹرگل پر میں حلف لے کر آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ صرف کوئی, میں محض تنقید نہیں کر رہا, یہ ہو رہا ہے خیبر پختونخوا میں. یقین کریں یہاں پر کرپشن کی, میں نہیں کہتا کہ سبرے لوگ پارسا ہیں, لیکن جتنی کرپشن یہاں ہو رہی ہے, مردان میں کوئی زمین بکتی ہے آپ کے وزیر لے لیتے ہیں, 410 میں جتنی زمینیں بکتی ہیں لوگ بیچتے ہیں, پراپرٹیز وہ آپ کے ایم پی ایز اور ایم این ایز خرید رہے ہیں. دس از واٹ خیبر پختونخوا میں آپ جائیں, اور ایک کسائی تھا, گوشت کی دکان چلاتا تھا 2013 سے پہلے, آج اس کے پاس 26 ارب روپے کے اثاثے ہیں. مجھے بتائیں وہ فارمولا کون سا ہے؟ اب میں ان ساری باتوں پہ میں آپ کی پوری باتیں ڈیٹیل سے سنیے. نعیم حیدر پنجوتا سے میں بات کروں گا. کے پی میں اگر گورننس کی پرفارمنس یہ ہے کہ وہاں پہ کرپشن بھی ہو رہی ہے, وہاں پہ ایم پی ایز زمینیں خریدنے میں مصروف ہیں, آپ کی پارٹی کا فوکس صرف عمران خان صاحب پہ ہے, وہ بھی آپ وہ ایسی کوئی اسٹریٹجی نہیں بنا پا رہے کہ ان کو نکال پائیں گے, تو ہاؤ ول یو ایویلویٹ یور پرفارمنس ان خیبر پختونخوا اسپیشلی؟ نیب ان کے انڈر ہے. نیب کو کہیں کہ آپ ان لوگوں کے خلاف تمام ڈیٹیلز منگوائیں, ان کے اثاثے منگوائیں, ان کے اوپر کوئی کرپشن کا معاملہ ہے, آپ کے پاس ایویڈنس ہے تو آپ کارروائی کریں. آپ نے جھوٹے مقدمات میں عمران خان کو جب جیل میں ڈال دیا ہے تو نیب تو آپ کے فارورڈ ایز ریسیو کے مطابق وہ چل رہا ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جتنا انہوں نے کہا کہ میں حلفاً یہ کہتا ہوں 35 سالہ سیاست کے اندر, تو حلفاً یہ بھی کہہ دیں کہ نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ فارم 45 کے مطابق جیتی ہوئی ہیں. نمبر 3 انہوں نے میرے اوپر بات کی کیونکہ ذاتی انہوں نے حملہ کیا, تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کو بھی کوارڈینیٹر اگر یہاں پر لگایا گیا ہے نا, تو صرف اور صرف میرے ساتھ جو آپ نے لڑائی کی تھی نا, جو میرے اوپر ہاتھ اٹھایا تھا اور آپ کو جواب ملا تھا, اس چکر میں آپ کو لگایا گیا تھا. آپ کی قربانیوں کو دیکھ کر, آپ کی پرفارمنس کو دیکھ کر, یا آپ ہر روز آ کے ٹی وی میں شو کرتے ہیں, اس وجہ سے آپ کو نہیں لگایا گیا تھا. تو آپ یہ نہ کسی کو آپ کہیں کہ آپ نے جناب سیاسی ہم سمجھ والے ہیں اور ہم بڑے جناب زیرے کے ہیں اور بڑے معاملات کو لے کر چلتے ہیں. جس انداز میں آپ گفتگو کریں گے اس انداز میں جواب دیا جائے گا. جو خود بندہ چوتھے نمبر کے اوپر آیا ہو وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو حقیقی مینوں کے اندر جو آئے ہیں لوگ, ان کے اوپر تنقید کرتا ہے. اگر آپ مزید جائیں گے, سن لیجیے, سمپل بات یہ ہے. تو بات یہ ہے کہ جب میں جی اپنی باری پہ آپ ذاتی لڑائی اگر لڑنا چاہتے ہیں, نہیں ذاتی نہیں, آپ نے گروپ کی بات کی, آپ نے گروپ کی بات کی, آپ نے گروپ کی بات کی, آپ نے کہا کہ فلانی جگہ پر آپ نے آرڈیننس کا ذکر کیا, آپ نے کہا فلانی جگہ پر آپ یہ بولے, ہم رسمی جو ہے سیاستدان نہیں ہیں. تو ظاہری بات ہے جب آپ یہ بات کریں گے تو میں بھی آپ کو اسی انداز میں جواب دوں گا. دیکھو نعیم سن لو, اگر آپ کو نہیں پتا تو 2021 میں نے آپ سے ضمنی الیکشن ایسا جیتا تھا کہ آپ کا عمران خان وزیر اعظم تھا, محمود خان وزیر اعلیٰ تھا, پورے پاکستان میں آپ کی حکومت تھی. آپ کے فرق سے پھر مان جائے نا کہ ہم نے اس وقت فری اینڈ فیئر الیکشن کرایا, ٹھیک ہے نا. 2024 میں کیا ایک بات کرتے ہو, عمران خان وزیر اعظم تھا, اس نے کہا دھاندلی نہیں کرنی. یار یہ چلیں ہم ناظرین ہم نے کافی کوشش کی کہ یہ مت کر اس طرح بات, ایسی باتیں مت کیا کرو. آپ مجھے چوتھے نمبر کی بات کرتے ہو. اگر جنرل فیض حمید نہ ہوتا تو آج اس کی باقیات نہ ہوتی, تو آج میں نیشنل اسمبلی, جی ضیاء الحق بھی نہ ہوتا, جنرل جیلانی نہ ہوتا, تو آج جو ہے یہ مسلط ہم پہ نہ ہوتے. تو جنرل جیلانی نے تو نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بنایا تھا. جی جس طرح لے کر آئے تھے وہ سب کو پتہ ہے. جی جس طرح لے کر آئے چلیں اور جو لے کر آئے وہ بھی سب کو پتہ ہے. ٹائم پروگرام کا جو ہے نا وہ اوور ہو گیا ہے. آپ دونوں معزز مہمان گرامی کا شکریہ. ناظرین آپ نے دونوں کی گفتگو سنی, آپ بہتر طریقے سے جج کر سکتے ہیں کون درست ہے. ہم پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. وی ول ٹاک اباؤٹ اکانومی, غریب کا کیا بنے گا آئندہ آنے والے دنوں میں. حفیظ پاشا صاحب سے پوچھتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب نے, سابق وزیر خزانہ ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب ایک مشکل وقت ہم دیکھ رہے ہیں اور آئندہ آنے والے دنوں میں مزید مشکلات بڑھیں گی. ایک تو فیول جو ہے وہ بڑھا دیا گیا ہے,
ہم لیکن اپنے ساتھ والے ممالک کو دیکھیں، نہ بھارت کی جانب سے فیول پرائسز انکریز کی گئی ہیں، نہ بنگلہ دیش کی جانب سے انکریز کی گئی ہیں، پاکستان نے انکریز کی ہیں. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس ڈیولپمنٹ کو؟ بات دراصل یہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بات دراصل یہ ہے کہ ہندوستان اور بنگلہ دیش نے کوشش کی ہے کہ ان کے یہاں جو ان کے کنزیومرز وغیرہ ہیں پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل آئل کے خاص طور پہ، ان پر زیادہ بوجھ نہ پڑے. اور ہمارے یہاں البتہ پرائم منسٹر صاحب نے کوشش بہت کی ہے، اور ایک وقت جب اضافہ کیا تھا اس کو پھر کم کر 80 روپے کم کر دیا تھا. بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان میں دو چیزوں کی وجہ سے ہمارے یہاں اضافہ ہوا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو تیل کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے، اب برنٹ کروڈ جو ہے، جو جنگ سے پہلے $70 فی بیرل سے کم تھا، آج وہ $110 فی بیرل تک پہنچ چکا ہے. نتیجہ اس کے کہ روپے کی ویلیو تو بڑھ جائے گی اس کی وجہ سے. دوسرا جو فیکٹر ہے کہ پاکستان پر پریشر پڑ رہا ہے کہ پیٹرولیم لیوی سے ریونیوز پورے کے پورے حاصل کریں. ہوا یہ تھا کہ جو 80 روپے جو لیوی ایکسٹرا ڈالی گئی تھی اس کو واپس لے لیا تھا پرائم منسٹر صاحب نے، اور اب آہستہ آہستہ پھر سے کچھ اضافہ کیا جا رہا ہے پیٹرولیم لیوی میں. اس لیے ہندوستان اور بنگلہ دیش میں جو ٹیکسز ہیں وہ ہمارے لحاظ سے کافی کم ہے، تو اس لحاظ سے ہمارے یہاں قیمت زیادہ ہوتی جا رہی ہے. ہم نے ٹیکس جو بڑھایا ہے، اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ کیا ایف بی آر کا وہ شارٹ فال ہے جس میں 73 ارب روپے کا شارٹ فال بتایا گیا ہے، یا پھر ہم جو ہے ٹیکس بڑھا کے اپنے کرنٹ اکاؤنٹ جو ڈیفیسٹ ہے اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، یا پھر آئی ایم ایف اس کا ریزن ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں تو ہمیں جو ہے وہ ان ساری چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کون سا فیکٹر زیادہ ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایف بی آر کا اس سال کا پرفارمنس ذرا ڈس اپوائنٹنگ رہا ہے، اور نتیجہ یہ کہ اپریل کے اینڈ تک ٹارگٹ جو کم کیا گیا تھا اس کے باوجود شارٹ فال تقریباً 700 ارب کا ہو چکا ہے. یقیناً اس پہ وجہ سے کچھ پریشر پڑا ہے ہماری حکومت پر، اور کوشش شاید یہ کی جا رہی ہے کہ کچھ اضافہ پیٹرولیم لیوی سے کیا جائے تاکہ جو شارٹ فال ہے وہ کچھ حد تک کم ہو. اس پر اس لیے بھی پریشر ہے کہ آئی ایم ایف کا جو تیسرا ریویو ہے وہ اگلے ہفتے ہونے والا ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ایسی بات پیدا ہو جائے کہ ریویو میں مشکلات پیدا ہو جائیں. اس لیے کہ $1.2 ارب ہمیں ملنے ہیں لون کے حیثیت میں آئی ایم ایف سے. تو یہ ایک خاص وجہ ہے کہ اس کی وجہ سے شاید اضافہ کیا جا رہا ہے. لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو حکومت کی نااہلی ہے کہ آپ ٹیکس ٹارگٹس بڑھا نہیں سکیں، آپ جو ہے وہ ایف بی آر میں ریفارمیشن لا نہیں سکیں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ نے امیروں سے یا کانگلومیریٹس جو ہیں بڑے بڑے بزنس مین ہیں ان سے ٹیکس لینا ہوتا ہے، اس کا جو خمیازہ ہے وہ عام عوام ایک غریب آدمی کیوں بھگتے؟ کیونکہ جب آپ پیٹرول پرائسز بڑھاتے ہیں الٹیمیٹلی آپ کی انفلیشن بھی اس سے ہٹ ہوتی ہے، عام عوام ہٹ ہوتی ہے، اور ارریسپیکٹیولی ہوتی ہے. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. ہمارا ٹیکس کا نظام جو ہے اس میں تبدیلی اور ریفارم کی بہت ضروری ہے، اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہمارے یہاں دو سیکٹر ہیں جن پر بے تحاشا ٹیکس لیا جا رہا ہے، اور ایک تو ہمارا صنعتی شعبہ ہے اور دوسری طرف ہمارے جو سیلریڈ کلاس ہے. ہمارے یہاں 3 ایسے سیکٹرز ہیں جہاں ٹیکس بہت کم ہے اور اس میں واضح طور پر اضافہ ہونا چاہیے. سب سے پہلے جو ہے ہمارا جو پراپرٹی ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے، اس میں 6 ٹیکسز ہیں فیڈرل اور پروونشل، مگر ٹوٹل کلیکشن جو ہے وہ بہت کم ہے، صرف مشکل سے 300 ارب. دوسری طرف آپ کا ریٹیل اور ہول سیل سیکٹر ہے جس میں بڑے بڑے دکانیں ہیں،
ان سے بھی ریونیو بہت کم ملتا ہے اس لیے کہ ڈاکیومنٹیشن بہت کم ہے. اور تیسری طرف جو ہمارے بڑے زمیندار ہیں جن پر ایگریکلچرل انکم ٹیکس لگنا چاہیے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. ان تینوں کو اگر آپ ملا لیں تو آپ کے یہاں ریونیوز کم از کم ایکسٹرا جو ہیں وہ 1500 سے 2000 ارب تک ہو سکتی ہیں, جس کے نتیجے میں آپ اس وقت جو بوجھ عام لوگوں پہ ڈال رہے ہیں انڈائریکٹ ٹیکسز کے تھرو, خاص طور پہ انڈسٹری پر, اس کو آپ یقیناً کم کر سکیں گے. اور آئندہ آنے والے دنوں میں تو پاشا صاحب یہ پھر مزید بڑھنے, اگر اسٹریٹ آف ہارمز بند رہتی ہے تو what would be the condition, what would be the outcome, and can یہ اگر ہم عوام کی بات کریں وہ برڈن برداشت کر لے گی سر؟ بات دراصل یہ ہے کہ اگر یہ سلسلہ تقریباً اگلے 3 سے 6 مہینے کم از کم خدا نخواستہ رہتا ہے, اسٹیل میٹ جسے کہتے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہارموز دونوں طرف سے بند کیا گیا ہے, تو نتیجہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ پیٹرول اور کروڈ آئل کی جو امپورٹ ہے, جو برآمدات ہیں, اس میں تقریباً $7 ارب کا اضافہ ہوگا سالانہ. دوسری طرف دوسرے جو ہمارے درآمدات ہیں ان میں فریٹ کاسٹ, انشورنس کاسٹ بڑھ کر اس کے نتیجے میں اس میں بھی کوئی 2.5 سے 3 ارب اضافہ ہو سکتا ہے اگر یہ قیمتیں اتنی ہائی لیول پر رہیں. تو اس لیے بہت پریشان کن حالات ہیں. ہمارا تجارتی خسارہ بہت بڑھ جائے گا, ریزروز متاثر ہو جائیں گے, خدا نخواستہ روپے کی قدر میں کمی آنا پھر سے شروع ہو جائے گی جس طرح 22-23 میں ہوا تھا, اور افراط زر کی رفتار جو ہے وہ 15 سے 18% تک پہنچ سکتی ہے ان حالات. RLNG کی بات کریں اگر, تو ابھی جو ہے وزیر صاحب کہتے ہیں کہ ہم اب بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہیں کریں گے چونکہ ہمارے پاس وہ جو اسٹریٹ آف ہارمز سے کارگو آ گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے حکومت کے یہ جو دعوے ہیں یہ اپنے دعووں پہ پورا اترے گی؟ کیونکہ کیپیسٹی تو ہمارے پاس موجود ہے, ہم مہنگے فرنس آئل پہ بجلی نہیں بنانا چاہ رہے تھے. دوسرا پھر ہم الٹرنیٹیو ویز کی طرف کیوں نہیں جاتے ہیں, جیسے تھر پاور پلانٹ ہے, ونڈ کا ہو گیا, یا پھر ڈیمز کے تھرو بجلی کریٹ کرنے کا ہو گیا, تو اس پر کیوں نہیں ہمارا فوکس رہتا؟ یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہمیں ہائیڈرل الیکٹریسٹی کے جانا چاہیے. ہمارے ہاں جو ڈیمز بن رہے ہیں پچھلے بہت عرصے سے ان پہ کام بہت آہستہ ہو رہا ہے. دوسری طرف سولار انرجی, آپ کے رینیوبل انرجی سورسز کی طرف ضرور جانا چاہیے, مگر شارٹ رن میں یہ ہو نہیں پائے گا, اور ہمیں فیول پاور بیسڈ الیکٹریسٹی جنریشن پر جانا ہی پڑے گا, اور اس میں گیس کے استعمال کی کمی ہونے کا خطرہ ضرور موجود ہے. اور اب آپ دیکھیے آنے والے دنوں میں لوڈ شیڈنگ رہتی ہے یا نہیں. پچھلے دنوں تو لوڈ شیڈنگ ہم نے کافی دیکھی ہے, اب بس دیکھنا ہے کہ آگے چل کر کیا ہوتا ہے. ابھی اویس لغاری صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مکمل ختم کر دی ہے, لیکن لیٹس سی کہ آگے ہوتی ہے یا نہیں. لیکن ایک بات بڑی کلیئر ہے, گیس کے نئے کنیکشنز جو ہیں وہ صارفین کے لیے نہیں لگائے جا رہے, اور اس کی ریزن یہی بتائی جا رہی ہے کہ چونکہ شارٹ فال ہے اس وجہ سے ہم یہ پرووائڈ نہیں کر سکتے. ان دا اینڈ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ عوام جو ہے دے ول کنٹینیو ٹو سفر. یہ بات دراصل یہ ہے کہ جب حالات خراب ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا 22-23 میں جب پاکستان دیوالیے کے قریب آ چکا تھا تو اس کے نتیجے میں افراط زر کی رفتار کھانے پینے کے اشیاء کے 30% تک پہنچ گئی تھی, اور دوسری طرف آپ نے دیکھا روپے کی قدر میں کتنی کمی آئی تھی. یہ حالات اس سال بھی تیل کی قیمت بڑھنے کی وجہ سے زیادہ تر ہوئے تھے. تو اب مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ شرح نمو کم ہونے والا ہے, خاص طور پہ فرٹیلائزر کی کمی کی وجہ سے اور لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے, اور دوسری طرف افراط زر قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے اس میں اضافہ کافی ہو سکتا ہے, 15 سے 18% تک پہنچ سکتا ہے آنے والے مہینوں میں. تو لہٰذا اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ہمارے عوام پر ضرور خدا نخواستہ پڑے گا. ڈاکٹر صاحب, ایک تو 5 لاکھ جو گھر بنانے کے حوالے سے کہہ رہے ہیں وزیر اعظم, جس میں 1 کروڑ روپے تک کا قرضہ دیا گیا اور اس کا ٹارگٹ رکھا گیا 50,000
پہلے سال میں 5% جو انٹرسٹ ریشو ایسے آپ کیسے دیکھتے ہیں جو اس کے لیے پیسے مختص کیے گئے ہیں؟ یہ پوری اسکیم کو آپ کیسے انالائز کرتے ہیں؟ دیکھیے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ زیادہ جو سپورٹ دینی چاہیے وہ مڈل کلاس خاص طور پہ ان کو ملنا چاہیے، اور 1 کروڑ تک کے گھر جو ہیں وہ میرے خیال سے کچھ ذرا زیادہ ایلوکیشن کیا جا رہا ہے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مناسب گھر ہوں جس میں ہائی رائز کے فلیٹس بھی ہو سکتے ہیں، اور کوشش یہ ہونا چاہیے کہ جو مارگیج کے ٹرمز وغیرہ ہیں وہ خاص طور پہ جو اسمال بوروورز ہیں ان کے لیے اور کچھ کم کر دیا جائے۔ سر آخر میں بجٹ کے حوالے سے آپ کیا فورکاسٹ کر رہے ہیں کہ بجٹ بھی آنے والا ہے، اتنے مشکل حالات میں حکومت کیسے بجٹ دے گی؟ مشکل حالات میں بجٹ دینے میں دقت اس لیے بھی پیش آئے گی کہ اس وقت پتہ نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے، کس سینیریو کے تحت کریں، کیا اچھا سینیریو لے کے آگے بڑھیں یا ورسٹ کیس لے کر آگے بڑھیں۔ تو اس لیے یہ طے کرنا ہے، اور اس میں IMF کے ساتھ آنے والے دنوں میں ضرور ڈیٹیل میں بات ہوگی۔ میری اپنی ایڈوائس یہ ہے کہ کاشس بجٹنگ کرنی چاہیے اور ایک ریئلسٹک فریم ورک اختیار کر کے آگے بڑھیں، یہ نہ کہ پھر سے جس طرح ہم عام طور پہ کرتے ہیں کہ اوور ٹارگیٹنگ کریں FBR ریونیوز وغیرہ کی، اور اس میں بری طرح سے اگلے سال خدا نخواستہ فیل ہو جائے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ میں فی الحال اتنا ہی، قمر زیدی کو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ نے کے بعد